अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मलिक सफ्दर की डायरी से एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है कड़े मुर्दे। इसके रावी हैं मलिक सफ्दर और इसके तहरीर करता है अब्दुल कय्यूम शाद। तो आइए शुरू करते हैं। ये 1945 की बात है। इन दिनों में गुरदासपुर के एक इलाके में तैनात था। 40 साल पुराने इस केस की बाज़ बातें मेरे जहन से महव हो गई हैं। ताहम मैं कोशिश करूँगा कि आप सुनने वालों को इनकी कमी का एहसास ना हो। 103 या 4 आदमी एक रिपोर्ट दर्ज कराने आए। उनमें एक गोरकन था और बाकी महल्ले के आदमी थे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात किसी ने कब्रों की बेहुरमती की है और कई कब्रों को खोल के कई मुर्दों की हड्डियाँ इधर उधर बखेर दी हैं। मैंने फ़ौरन चंद आदमी साथ लिए और कब्रिस्तान पहुंच गया। वो एक खुला कब्रिस्तान था। इर्द गिर्द कोई चारदीवारी नहीं थी और कब्रें भी बेतरतीब थीं। जगह जगह खातर झाड़ियाँ उगी हुई थीं जिनमें से बाज़ तो 10 या 12 फीट ऊंची थीं। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ चंद कब्रें खुली हुई थीं। इनकी तादाद मुझे याद नहीं रही। खासी पुरानी कब्रें थीं। ज़्यादातर लाशों की हड्डियों के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल था कि कौन सी हड्डी किस कब्र से ताल्लुक़ रखती है। 2 कब्रों में कतबे मौजूद थे। एक तो संगे मरमर का, उसके आसपास घास उगी हुई थी और वह ज़मीन में धंसकर टेढ़ा हो गया था। मैंने कतबे पर जमी हुई मट्टी साफ़ की और नाम पढ़ा। लिखा था रईसज़ादा अताउल्ला खान। तारीख़ पैदाइश 25 फरवरी 1869। तारीख़ वफ़ात 12 अक्टूबर 1925। इसके अलावा कतबे पर मरहूम के ख़ानदानी नाम कंदा थे जिनका ज़िक्र यहाँ मुनासिब मालूम नहीं होता। दूसरे कतबे का नाम देखकर मैंने ज़रा सा चौंका। इस पर लिखा था बाबर अली उर्फ बब्बर शेर। तारीख़ पैदाइश 1898। तारीख़ वफ़ात 12 अक्टूबर 1925। और 2 ढांचे जो किसी हद तक मुकम्मल थे इनके पास पड़े हुए थे। एक ढांचा रईस अताउल्ला खान का मालूम होता था और दूसरा बाबर अली उर्फ बब्बर शेर का। अगरचे दोनों की वफ़ात एक ही दिन हुई थी, हम इनकी उम्रों में 39 साल का फ़र्क था। बहरहाल मैंने रस्मी कार्रवाई करने के बाद कब्रों को बंद करने की इजाज़त दे दी। जिन कब्रों पर कतबे नहीं थे इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं हो सकी थीं। न ही ये मालूम हो सका कि ये कब्रें किसने खोली थीं और इनका मकसद क्या था। चंद रोज़ के बाद एक नहायत ठाट बाट वाला शख्स मुझसे मिलने आया। इसने सफ़ेद शलवार, स्याह शेरवानी और तिल्ले वाली देसी जूती पहन रखी थी जो हर कदम पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। कंधे पर पिस्तौल लटक रहा था और सर पर कलफ लगी तुर्रे वाली पगड़ी थी। इसके साथ एक नौजवान था जो वैसे ही लिबास में मलबूस था, ताहम इसने पगड़ी के बजाय सर पर कराकुली टोपी पहन रखी थी। इसके चेहरे पर ऊपर को उठी हुई मूछें अजीब बहार दे रही थीं। खासा सजीला नौजवान था। पगड़ी वाले ने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, मलिक साहब, मेरा नाम सरदार तसद्दुक़ हुसैन है और ये मेरा बेटा फारूक हुसैन है। मैंने सुना है कि आपके राज्य में बड़ी अंधेर नगरी मची हुई है। मैंने कहा, सरदार साहब, आपने गलत सुना है। इस मुल्क में अंग्रेज़ों का राज है। मैं तो हुकूमत की मशीनरी का एक मामूली सी पुर्जा हूँ। फिर मैंने तंज़िया लहजे में कहा, मालूम होता है कि आपकी जागीर में डाका पड़ गया है। इसका बेटा सीना फुलाकर बोला, हम अपनी जागीर की हिफाजत करना खूब जानते हैं। कोई माई का लाल हमारी जागीर की तरफ मेरी आंख से भी नहीं देख सकता। मैंने इसकी लफाजी का नमूना देखने के लिए कहा, फिर तो तुम्हारे मज़ारिन ने बगावत कर दी होगी। इसने तंज़िया अंदाज में कहकहा लगाया और बोला, वाह मलिक साहब वाह, कैसी बात की है आपने। हम इन कमीनों को जूतों के नीचे रखते हैं। वो हमारे सामने आंख भी ऊंची नहीं कर सकते। आप कभी हमारी जागीर पर तशरीफ़ लाएं
اور اپنی آنکھوں سے ہماری شان و شوکت کا نظارہ کریں؟ میں نے کہا ضرورت پڑی تو ضرور آؤں گا، ویسے آپ کی شان و شوکت کا اندازہ تو باتوں سے ہی ہو گیا ہے۔ پھر میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا سردار صاحب، میں مصروف آدمی ہوں، لمبی باتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مختصر بات کریں، کوئی مال مویشی چوری ہو گیا ہے آپ کے یہاں پر، یا کوئی لڑکی اغوا ہو گئی ہے؟ یہ سن کر فاروق حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نتنے پھڑکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ بات کہتا، اس کے باپ نے جلدی سے کہا ملک صاحب، ہم عزت دار آدمی ہیں، ہماری عورتیں ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں، آپ کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے کہا سردار صاحب، میرے پاس ہر قسم کی وارداتوں کی رپورٹیں آتی ہیں، جب تک آپ بجھارتے ڈالتے رہیں گے میں اندازے لگاتا رہوں گا، اس لیے برائے مہربانی سیدھی بات کیجیے تاکہ میرے اندازوں سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ سیدھے راستے پر آ گیا اور بولا ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی بدبخت نے میرے مرحوم و مغفور والد کی قبر کی بے حرمتی کی ہے اور ان کی لاش باہر نکال کر پھینک دی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ کے والد کی قبر کے علاوہ اور چند قبروں کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ فاروق حسین نے بات کاٹی، ہمیں دوسروں کی قبروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لینا دینا ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کہا جس بدبخت نے کیا ہے یہ، وہ بھی ایسا ہی نظریاتی معلوم ہوتا ہے، اسے بھی اپنی دادا کی قبر کے سوا کسی کی قبر کی پرواہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں نیچے کر لیں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا برخوردار، انسان کو ہر مرنے والے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ سردار تصدق میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا جی ہاں، آپ صحیح فرماتے ہیں، سب مرنے والوں کی عزت کرنا چاہیے۔ میں نے کہا سردار صاحب، قبرستان میں جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ اب تک میرے ذہن میں ہے۔ چند قبروں کی ہڈیاں سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح قبروں کے باہر پڑی ہوئی تھیں۔ کسی ہڈی پر یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ امیر کبیر کی ہڈی ہے اور یہ کسی فقیر کی ہڈی ہے۔ سردار تصدق حسین پریشانی سے بولا اوہ، یہ تو بری خبر ہے، انہیں دوبارہ دفن کیسے کیا گیا ہے؟ یعنی یہ اندازہ کیسے لگایا گیا ہے کہ کون سی ہڈی کس قبر کی تھی؟ میں نے کہا لوگوں نے اندازوں سے ہڈیوں کو قبروں میں دفن کر دیا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا رئیس زادہ عطا اللہ خان۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کے والد کا ڈھانچہ مکمل حالت میں تھا۔ اپنے والد کی لاش کے بارے میں لفظ ڈھانچہ سن کر اس کے چہرے کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ میں نے اس کے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنی جاگیر کی دیکھ بھال سے فرصت نہیں ملتی، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اس شخص کی قبر ہی ٹھیک کروا دیں جو تم لوگوں کے لیے اتنی بڑی جاگیر چھوڑ کر تحفے میں دے گیا ہے۔ کہنے لگا آپ ٹھیک کہتے ہیں، جاگیر کی دیکھ بھال سے واقعی فرصت نہیں ملتی۔ فاروق حسین کہنے لگا اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں ابھی پچھلے سال ہی قبرستان میں گیا تھا۔ میں نے کہا بہرحال یہ تم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے، ویسے یہ صرف آپ کی ہی مجبوری نہیں ہے، ہم سب کی مجبوری ہے، ہم مرنے والوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قبریں کھولنے والوں کا کچھ پتہ لگا؟ میں نے کہا ابھی نہیں، ہم نے رپورٹ لکھ لی ہے اور تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ ویسے آپ کے خیال میں اس کارروائی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی دشمنی یا پھر تخریبی کارروائی؟ سردار حسین نے کہا خاندانی دشمنی بھی ڈھنگ سے کی جاتی ہے، 20 سال پرانی قبر سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ دشمنی تو زندہ انسانوں سے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا جب آپ کے والد کی وفات ہوئی اس وقت آپ جوان ہوں گے، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی قابل ذکر واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ وہ تحمل کرتے ہوئے بولا میں ان دنوں باہر گیا ہوا تھا، مجھے 15 روز بعد والد صاحب کے قتل کی خبر ملی، جب میں یہاں پہنچا تو کفن دفن سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا باہر سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیا آپ ہندوستان میں تھے
یا پھر کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے؟ تھا تو ہندوستان میں ہی، لیکن کسی دوسرے شہر میں تھا۔ یہاں گاؤں میں کسی کے پاس میرا پتہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا وہ بیٹے کی موجودگی میں کھل کر بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 3، میرے علاوہ 2 بہنیں ہیں۔ میں نے کہا، آپ کے والد کی قبر کے نزدیک کسی بابر علی عرف ببر شیر کی قبر ہے۔ اس کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی جس دن آپ کے والد فوت ہوئے تھے۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ تو غلط لائن پر چل نکلے۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اصل مقصد کی بات کریں، گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ گڑے مردے اکھاڑنے سے ہمیں سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ اس معاملے پر تعاون کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں جی، آپ کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ پتر فاروق حسین، آؤ چلیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ کبھی حویلی میں آئیں، پھر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ دونوں باپ بیٹا سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 مسلح گارڈ بھی تھے جو باہر کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سردار تصدق حسین نے اپنے بیٹے کی وجہ سے کھل کے بات نہیں کی تھی، تاہم اس کی باتوں سے میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اگلے روز میں نے زیادہ توجہ سے اس کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ اس علاقے میں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی اور تھانے کا زیادہ تر عملہ سکھوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک سکھ حوالدار بھی تھا۔ اس کا نام غالباً ہرنام سنگھ تھا۔ خاصا ہوشیار اور فرما بردار قسم کا شخص تھا۔ عمر اور سروس میں مجھ سے سینئر تھا۔ میں نے اسے بلا کر کہا، ہرنام سنگھ، ایک آدمی کے بارے میں کچھ چھان بین کرنا ہے۔ ہرنام سنگھ نے کہا، نام کیا ہے جناب اس بندے کا؟ میں نے کہا، نام بابر علی عرف ببر شیر ہے۔ کہنے لگا، بلے بلے بھائی، یہ کوئی پستہ بے کا بدماش لگتا ہے۔ کس پنڈ کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا، ہرنام سنگھ، یہ شخص آج کل قبرستان کا باسی ہے۔ اسے مرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ چند روز پہلے جو قبریں کھلی ہوئی پائی گئی تھیں ان میں اس کی قبر بھی تھی۔ وفات کے وقت اس کی عمر 28 سے 27 سال تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا اور اس کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ ہرنام سنگھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا ملک صاحب، کوشش کرتا ہوں کوئی پرانا بڈھا ٹھڈا ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اور یہ کام ہمیں بغیر وردی کے کرنا ہے اور ہوشیاری سے کرنا ہے۔ یہ نہ بتانا کہ تم پولیس کے آدمی ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ پولیس کا نام سن کر لوگ کچھ زیادہ ہی سیانے ہو جاتے ہیں۔ ہرنام سنگھ نے اسی روز سے کام شروع کر دیا۔ 4-5 روز کے بعد وہ خوشی خوشی آیا۔ اس نے کہا، لو جی ملک جی، کام ہو گیا، بندے کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پتہ چلا ہے؟ کہنے لگا، وہ آپ کا ببر سنگھ تو بڑا ہی نامی گرامی لچا تھا۔ اس نے کہا، اس نے اس علاقے میں بڑی تباہی مچا رکھی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، ہرنام سنگھ، میں نے تو تمہیں بابر علی عرف ببر شیر کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ یہ سارا ایک ہی آدمی تھا، کبھی بابر علی بن جاتا تھا اور کبھی ببر سنگھ عرف ببر شیر۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک لکڑی کی ٹال پر لے گیا۔ اس ٹال کا مالک جوگیندر سنگھ تھا۔ اس نے اپنی سفید داڑھی کو بیچ میں سے 2 حصے کر کے دائیں بائیں پگڑی میں باندھ رکھا تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ ہمیں ایک چھوٹی سی جھکی میں لے گیا اور لسی پانے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا، سردار جی، مجھے بابر علی عرف ببر شیر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہرنام سنگھ نے بتایا ہے کہ آپ اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ اس نے کہا، اچھی طرح تو نہیں جانتا، پر اس کے قصے بہت سنے ہوئے ہیں۔ یہ 25-30 سال پرانی بات ہے، کچھ بھول گیا ہوں، کچھ یاد ہے۔ اس زمانے میں ببر سنگھ کے نام کی بڑی دہشت تھی، پولیس بھی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بڑا دبنگ ڈاکو تھا، بڑے سے بڑے جاگیردار سے بھی ٹیکس وصول کرتا تھا۔ مجھے وہ ڈھانچہ یاد آ گیا جو تصویر عبرت بنا قبر سے باہر پڑا تھا۔
میں نے پوچھا، یہ اس کے نام کا کیا چکر ہے؟ اس کے کتبے پر بابر علی عرف ببر شیر لکھا ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ کیا وہ مسلمان تھا یا سکھ تھا؟ کہنے لگا کہ یہ تو واہ گرو ہی جانے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا اور کچھ اسے سکھ کہتے ہیں۔ ہرنام سنگھ نے کہا، مہاراج اس بگھیڑے کو رہنے ہی دیتے ہیں، ڈاکوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھگوان کے بندوں کی ہتیا کرنے والوں کا مذہب سے کیا واسطہ؟ جوگیندر سنگھ نے کہا، اس کے گروہ میں سب سے زیادہ ڈاکو مسلمان تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ پھر اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سوچا، میرے خیال میں وہ مسلمان ہی ہوگا، ورنہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ یہ بات اس نے پتے کی کہی تھی، تدفین کے وقت یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کہا، بابر علی کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ جوگیندر سنگھ نے بتایا کہ پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں مارا گیا تھا۔ قصہ ایک جاگیردار کی لڑکی کا تھا۔ اس کے گروہ کے ایک ڈاکو کو جاگیردار کی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لڑکی بھی اسے پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سونا جوان تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی تھا، جلال خان اس کا نام تھا۔ شروع میں یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ جلال خان ببر سنگھ کا آدمی ہے، وہ ببر علی کو ببر سنگھی کہنے پر پسند تھا۔ لڑکی اپنی کسی سکی کے گھر میں ملاقات کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ راز کھل گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے اسے بہت مارا پیٹا اور گھر میں بند کر دیا۔ جلال خان نے انہیں دھمکی دی کہ وہ لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں ورنہ وہ ان کے پورے خاندان کو قتل کر دے گا۔ تب یہ بات کھلی کہ جلال خان ڈاکو ہے اور ببر سنگھ کے گروہ کا آدمی ہے۔ لڑکی کا نام شاید سعیدہ تھا، اسے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے کہا، جلال خان چور ڈاکو کچھ بھی ہو، وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں یہ بات کہ یہ جاگیردار بڑے ہی گھمنڈی اور مغرور ہوتے ہیں۔ سعیدہ کے باپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا، پتری تیری ڈولی میری لاش کے اوپر سے ہی جا سکتی ہے، میرے جیتے جی تو کسی ڈاکو سے بیاہ نہیں کر سکتی۔ سعیدہ نے کہا، ابا جی، جلال خان خاندانی اور شریف آدمی ہے، شادی کے بعد وہ ڈاکوؤں کے ساتھ دوستی ختم کر دے گا، آپ اس سے مل تو لیں۔ اگر میری جلال خان کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ جاگیردار نے جلال خان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک کھوکھر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا باپ ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ جاگیردار نے کچھ مرچ مسالہ لگا کر یہ باتیں اپنی بیٹی کو بتائیں، پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ جاگیردار نے تھانے دار سے مشورہ کیا۔ تھانے دار نے سوچا، یہ ببر سنگھ کو پکڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے جاگیردار کو مشورہ دیا کہ وہ جلال خان سے بیٹی کی شادی کا جعلی ڈرامہ رچائے۔ اسے وشواس تھا کہ جلال خان کی شادی میں ببر سنگھ کا پورا جتھا شریک ہوگا اور وہ اپنے آدمیوں کی مدد سے ان سب کو گرفتار کر لیں گے۔ جاگیردار پہلے تو اس منصوبے پر راضی نہیں تھا کیونکہ اس میں اس کی بدنامی تھی، لیکن ایک طرف بیٹی کی ہٹ درمی اور دوسری طرف وہ پولیس کے دباؤ میں آ کر راضی ہو گیا۔ اس نے جلال خان کو اپنی حویلی میں بلایا، بات چیت کی اور شادی پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن جلال خان بڑا ہی کھاک شخص تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جاگیردار کی نیت کھری نہیں ہے۔ اس نے جا کے ببر سنگھ سے مشورہ کیا اور کہا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جاگیردار کی نیت میں کچھ فتور ہے تو اس کی چولیں ڈھولیں کچھ صحیح کرنا چاہیے۔ شادی کا دن اور تاریخ طے ہو گئی۔ پولیس نے اپنے ہتھیار بند آدمی جو سادہ لباس میں حویلی کے اندر چھوڑ دیے۔ ڈاکوؤں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس بات کو انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ وہ وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ پہلے حویلی میں پہنچے اور آتے ہی تمام مہمانوں کو ایک گھیرے میں لے کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پولیس کے آدمیوں کو ہتھیار نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ڈاکو نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ جاگیردار بڑا گھبرایا۔ پولیس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال خان سے کہا، ابھی پورے مہمان نہیں آئے،
اس لیے ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ببر سنگھ نے کڑک کر کہا، جاگیردار، میں ببر شیر ہوں، میرے سامنے گیدڑوں کا حکم نہیں چل سکتا۔ نکاح بھی ہوگا اور ابھی تیری بیٹی کا ڈولا اٹھے گا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ مولوی صاحب کو ساری بات معلوم تھی، وہ بھی چوں چراں کرنے لگے۔ ببر سنگھ نے پستول مولوی کی گردن سے لگا دیا اور کہا، مولوی جلدی کر، نہیں تو ہمیں دوسرے مولوی کا بندوبست کرنا پڑے گا جو تیری لاش کے اوپر بیٹھ کر نکاح پڑھائے گا۔ مولوی صاحب کی تو خوف کے مارے گھگی بند گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی نکاح پڑھا دیا۔ حویلی میں ببر سنگھ کے آدمی بندوقیں تھامے چاروں طرف کھڑے تھے، کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈاکو ایک کار اور 2 جیپوں میں آئے تھے۔ نکاح کے بعد وہ دلہن کو فوراً لے جانا چاہتے تھے، لیکن ایک دم جاگیردار کو دل کا دورہ پڑا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شادی والے گھر میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ اتنے میں محلے والوں نے تھانے میں اطلاع کر دی کہ ان کے آدمیوں کو ڈاکوؤں نے قابو کر لیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی ایک پولیس افسر بچے کچے سپاہیوں کو لے کر حویلی پہنچ گیا۔ ڈاکوؤں کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے دلہن کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ افراتفری کی وجہ سے انہوں نے دلہن کی بجائے ایک اور سجی سجائی عورت کو جیپ میں ڈال لیا۔ اتنی دیر میں پولیس نے فائر کھول دیا تھا۔ ڈاکوؤں نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی والا گھر میدانی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ آدھا پونا گھنٹہ مسلسل فائرنگ ہوتی رہی۔ کوئی 10-12 آدمی ہلاک اور 15-20 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 5 ڈاکو تھے، جن میں ببر سنگھ بھی شامل تھا۔ جس عورت کو دلہن سمجھ کر بٹھایا گیا تھا وہ بھی ماری گئی۔ باقی ڈاکو فرار ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والوں میں جلال خان بھی شامل تھا۔ ببر سنگھ کی موت کے بعد ڈاکوؤں کے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی اور 1 ہفتے بعد پولیس نے جلال خان سمیت 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ بعض ڈاکوؤں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری جلال خان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ چند روز بعد خود تھانے پہنچا اور پولیس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے سلطانی کباب بنا لے۔ اس نے پولیس کو اپنے ساتھیوں کا ٹھکانہ بتا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 5 ڈاکو اکٹھے تھانے پہنچے تھے اور ان لوگوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلال خان ببر سنگھ کا نائب تھا اور ڈاکوؤں میں لوٹی ہوئی دولت کی وجہ سے پھوٹ پڑی تھی، کیونکہ جلال خان نے راتوں رات وہ لوٹی ہوئی دولت کہیں چھپا دی تھی اور اپنے ساتھیوں کے انتقام سے بچنے کے لیے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے کہا، تو یہ تھا بابر علی اور ببر شیر کا احوال۔ اس جاگیردار کا کیا نام تھا؟ وہ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولا، جاگیردار کا نام رئیس زادہ عطا اللہ خان تھا۔ میں چونک گیا، گویا سعیدہ بیگم تصدق حسین کی بہن تھی۔ میں نے پوچھا، اور سعیدہ بیگم کا کیا بنا؟ اس نے کہا، بننا کیا تھا، اپنے گھر میں ہی کہیں ہوگی۔ بعد میں ہم نے سنا تھا کہ جلال خان اور اس کے ساتھیوں کو تو لمبی سزا ہو گئی تھی۔ سردار جی، آپ نے ڈاکوؤں کی لوٹی ہوئی دولت کا ذکر کیا ہے، کچھ پتہ ہے کہ یہ دولت کہاں گئی؟ کہنے لگا، مہاراج، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ تھانے دار ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے جوگندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے آ گئے۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں آیا، جس کسی نے بھی قبروں کو کھودا تھا اس کو بابر علی اور ببر شیر کی لوٹی ہوئی دولت کی تلاش تھی۔ اب مجھے کئی باتوں کے جواب معلوم کرنا تھے۔ جلال خان اور اس کے ساتھیوں کو کتنی سزا ہوئی تھی اور اب وہ کہاں تھے؟ اور کیا سعیدہ بیگم زندہ تھی یا مر چکی تھی؟ اور بابر علی کی گمشدہ دولت کہاں تھی؟ جلال خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں گرداسپور تھانے سے معلومات مل سکتی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ قبریں کھودنے والے کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ کھودی جانے والی قبریں یا تو بابر علی کے ساتھیوں کی تھیں یا پھر کھودنے والوں نے انہیں ڈاکوؤں کی قبریں سمجھ کر کھودا تھا۔ چند روز تک میں پرانے لوگوں سے بابر علی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ پھر
ایک روز ایک قتل کی اطلاع ملی۔ اطلاع دینے والا ایک ہندو پنیا تھا، لالا جگت نارائن اس کا نام تھا۔ وہ چھوٹے قد کا ایک کاروباری شخص تھا۔ اس کا سر گھٹا ہوا تھا، لیکن بیچ میں اس نے گلیری کی دم جیسا ایک پھندنا اپنے سر پر سجا رکھا تھا۔ وہ الگ صبح ہانپتا کانپتا تھانے پہنچا اور بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر پوری بات بتائی۔ اس کی حویلی میں ایک لاش پڑی تھی، جس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک انسان کی لاش تھی۔ میں چند سپاہیوں کو لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ لالا جگت نارائن کی حویلی کافی شاندار تھی۔ چاروں طرف اونچی دیواریں بنی ہوئی تھیں اور اندر ایک باغیچہ تھا، جس میں قسم قسم کے پھولدار اور پھلدار درخت اگے ہوئے تھے۔ لاش ایک عقبی حصے میں جامن کے پیڑ کے پاس پڑی تھی، جس پر زخم کے کئی نشانات تھے۔ آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ عمر اس کی 40 سے اوپر معلوم ہوتی تھی۔ شیو بڑی ہوئی تھی اور مجھے بدماشوں جیسی تھیں۔ میں نے انہیں سیدھا کیا اور اس کی جیب کی تلاشی لی۔ اس میں چند روپے، ایک سگریٹ کا پیکٹ، چند دوائیاں اور ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ کاغذ پر ایک امانت علی نام کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ پتہ اسی علاقے کا تھا۔ میں نے وہ پتہ کانسٹیبل کو دیا اور کہا اس پتے پر جا کر امانت علی نامی بندے کو لے آئے۔ پھر میں لالا جگت نارائن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دور کھڑا رام رام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، لالا جی، یہ شخص آپ کے پاس کیا کرنے آیا تھا؟ جگت نارائن چونک کر بولا، ہائے رام، تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا اس شخص کو کیسے جاننے لگا اور یہ میرے پاس کیوں آنے لگا؟ اسے تو میں نے جیون میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا، لالا جی، لاش تو حویلی کے اندر ہی پڑی ہے نا؟ لاش تو چل کر نہیں آئی نا؟ آتا تو زندہ آدمی ہی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ لالا جی کہنے لگا، مہاراج، میں کیا جانوں یہ زندہ آیا تھا یا مردہ؟ میں صبح کواڑ کھول کر نکلا تو یہ ادھر اسی طرح پڑا تھا۔ جگت نارائن کا پڑوسی یا رشتہ دار جو وہاں موجود تھا کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے باہر قتل کر کے لاش اندر پھینک دی ہو۔ میں نے کہا، اگر اسے باہر قتل کیا گیا ہوتا تو اس کے آس پاس خون نہ پھیلا ہوا ہوتا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو ادھر ہی قتل کیا گیا ہے۔ لالا جی، اس حویلی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے ملا کر کل 6 آدمی ہیں، ایک میری پتنی اور ماتا جی اور 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگا، 15-16 سال کا ہوگا، گھر میں سب سے چھوٹا ہے اور بیٹیاں بڑی ہیں۔ میں نے پوچھا، اور کوئی نوکر وغیرہ؟ کہنے لگا، نوکر کوئی نہیں ہے، ایک عورت صفائی وغیرہ کرنے کے لیے آتی ہے اور کام کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ مالی ہفتے میں 1 بار آتا ہے۔ گھر کا کام میری بیٹیاں اور پتنی کرتی ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ اس کو بالکل نہیں جانتے؟ کہنے لگا، ہاں بھائی، اس کی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، لالا جی، یہ قتل کا کیس ہے، جو کچھ آپ کو معلوم ہے وہ خود ہی بتا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی حویلی میں آدمی قتل ہو جائے اور آپ کو خبر تک نہ ہو؟ آخر کچھ شور ہنگامہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو تھانے لے چلیں گے۔ مجھے کس دوش میں آپ تھانے لے چلو گے مہاراج؟ وہ گڑگڑایا، ذرا اس لاش کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میں تو اس بھینسے کا ایک گھوسا کھا کے لمبا پڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا، لالا جی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اسے قتل کیا جا رہا ہوگا تب اس نے جنگلی بھینسے کی طرح ادھم مچایا ہوگا، مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے کوئی آواز ہی نہیں سنی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ نے اسے کرائے کے کنڈوں سے قتل کرایا ہوگا۔ آپ کا باقی کنبہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان سب کو میں نے اپنی جیجی کے گھر بھجوا دیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو فوراً انہیں یہاں بلوانا ہے، ان سب کا بیان ہوگا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے مہاراج، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ میری جیجی ادھر پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ میں نے ایک سپاہی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ چند منٹ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بلا لایا۔ البتہ اس کی ماں ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے بیوی بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا
اور واردات کے بارے میں سوالات کیے۔ میں اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس قتل میں لالا جگت نارائن کا ہاتھ تو نہیں تھا۔ اس کی بیوی ان پڑھ اور بدھو قسم کی عورت تھی، تاہم بیٹیاں پڑھی لکھی اور ہوشیار تھیں۔ بڑی کا نام نرملا اور چھوٹی کا کہاوتا تھا۔ نرملا نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ رات انہوں نے شور کی آواز سنی تھی۔ میں نے کہا، جب شور کی آواز سن کر تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، ہم تینوں ایک کمرے میں سوتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف تھا۔ بھائی کا نام غالباً ارجیت تھا۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، کمزور اور سہما ہوا۔ نرملا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، رات کے 3:15 بجے کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ عجیب سی آواز تھی، جیسے کوئی لوہے پر لوہا رگڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے کہاوتا کو جگا دیا۔ یہ ڈر کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر ارجیت بھی جاگ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پتا جی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتا جی نے زور سے کہا، باہر کون ہے؟ پھر جلدی جلدی دروازے اور کھڑکیوں کی کنڈیاں چیک کرنے لگے۔ اتنی دیر میں آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے لالا جگت نارائن کو گھورتے ہوئے کہا، لالا جی، آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ کہنے لگے، پھول ہو گئی مہاراج۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑے، جب سے لاش دیکھی ہے میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ دروازے پر کون ہے، کم از کم کھڑکی کھول کر ہی باہر دیکھ لیتے۔ وہ کہنے لگا، نہ جی، میری ہمت نہیں پڑی۔ اگر کوئی تاک کر گولی مار دیتا تو میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ ان لوگوں کے بیانات سے مجھے اندازہ ہوا کہ لالا جگت رام کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اندر جا کر ان کے بیڈ روم دیکھے۔ لڑکیوں کا بیڈ روم پچھلے حصے میں تھا۔ اس میں 3 بستر لگے ہوئے تھے۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ اس کی ایک کھڑکی عقب میں کھلتی تھی۔ میں نے نرملا کو بلا کر پوچھا، جو آوازیں اس نے سنی تھیں وہ کہاں سے آئی تھیں؟ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف سے آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، کھڑکی کھلی تھی یا بند تھی؟ اس نے کہا، بند تھی۔ لالا جگت نارائن کا بیڈ روم مکان کے اگلے حصے میں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ یہ آوازیں سن نہیں سکا تھا۔ میں نے باہر جا کر مکان کے عقبی حصے کا جائزہ لیا۔ پیچھے 2 یا 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ لوہے کا تھا، اس میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور باہر ایک پرانا سا زنگآلود تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ تہہ خانے کا تھا۔ میں نے سوراخوں سے دیکھا، اندر نظر ڈالی۔ سیڑھیوں پر سوکھے پتے اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے برسوں سے کھولا نہیں گیا ہے۔ میں نے پوچھا، لالا جی، اس تہہ خانے میں کیا ہے؟ جگت نارائن نے جواب دیا، پرانا کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے۔ ہم نے جب سے یہ حویلی خریدی ہے اس تہہ خانے کو استعمال نہیں کیا۔ کئی دفعہ دھیان بھی آیا کہ اسے صاف کرا دینا چاہیے، پر کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں نے تالے کو ہلا جلا کر دیکھا تو اچانک ایک نشان نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تالے کے کنڈے پر آرے سے کاٹنے کا نشان پڑا ہوا تھا اور وہ بالکل تازہ نشان تھا۔ کسی نے اسے لوہا کاٹنے والی آری سے کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے نرملا کے بیان کی تصدیق بھی ہوتی تھی کہ اس نے لوہے پر لوہا رگڑنے کی آواز سنی تھی۔ میں نے جگت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لالا جی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس تہہ خانے میں خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ شخص اسی خزانے کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ کہنے لگا، مہاراج، میرے پاس تو اس تالے کی چابی بھی نہیں ہے۔ گھر والی نے کہیں رکھ چھوڑی ہو تو معلوم نہیں۔ آپ بڑی خوشی سے اندر جا کر دیکھ سکتے ہو۔ کہو تو چابی کا پتہ کروں؟ میں نے اسے منع کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ وہاں ایک سے زیادہ آدمی آئے تھے، یا تو وہ اکٹھے وہاں آئے تھے اور یا پھر الگ الگ۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ الگ الگ آئے تھے۔ اگر وہ اکٹھے آتے تو قتل کی نوبت نہ پہنچتی۔ غالباً ایک شخص پہلے آیا تھا اور تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ایک اور اس کے پیچھے پہنچ گیا اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب خیال یہ پیدا ہوتا تھا
کہ وہ اس تہہ خانے میں کیا کرنے آئے تھے۔ اگر تہہ خانے میں کوئی اہم چیز تھی تو وہ دوبارہ بھی ادھر آ سکتے تھے، لہٰذا اسے کھولنا سر دست مناسب نہیں تھا۔ میں نے لالا جگت نارائن سے پوچھا، لالا جی، آپ نے یہ حویلی کب خریدی تھی اور کس سے خریدی تھی؟ جگت نارائن سوچتے ہوئے بولا، بھگوان آپ کا بھلا کرے، یہ حویلی میں نے 14-15 سال پہلے چودھری سردار تصدق حسین سے خریدی تھی۔ وہ خود ادھر بڑی حویلی میں رہتا تھا اور یہ حویلی خالی پڑی رہتی تھی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، اب بھی ادھر ہی رہتا ہے، ادھر پچھلی طرف۔ میں چونک گیا، وہاں بھی سردار تصدق حسین کا تعلق نکل آیا تھا۔ اس اثنا میں سپاہی ایک اور شخص کو لیے ہوئے وہاں آ گیا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وضاقتہ سے درمیانی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سپاہی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ امانت علی ہے۔ میں اسے لاش کے پاس لے گیا اور پوچھا، امانت علی، اس شخص کو پہچانتے ہو؟ وہ میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، یہ تو عالم شاہ ہے، اس کو کس نے مار دیا؟ میں نے کہا، ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کا گھر بار کوئی نہیں تھا، چند روز پہلے ہی یہ لمبی جیل کاٹ کر آیا تھا، ویسے یہ ہرنالہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ اب بندے کا پتر بن جا اور کوئی شریف کام ڈھونڈ لے، پر جس کے منہ کو حرام لگ جائے وہ مشکل سے ہی بات سمجھتا ہے، یہ ضرور یہاں چوری کرنے آیا ہوگا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، یہ آپ کا کیا لگتا تھا؟ میری اس کے چاچا سے یاری ہے، اسی نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ ہم لوگ دریا اور خیز بناتے ہیں، اس کے چاچے نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اسے بھی یہ کام سکھا دیں۔ ہو، کیسی بری موت آئی ہے اسے۔ میں نے پوچھا، اسے جیل کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ بوڑھے امانت علی نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور بولا، یہ بہت پرانی بات ہے جی، آپ تو اس وقت بچے ہوں گے، 20-22 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت یہ ایک ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھا۔ انہوں نے سردار عطا اللہ کی حویلی پر حلہ بول دیا تھا، زبردست گولی چلی تھی، کئی بندے مارے گئے تھے، اس کا سرغنہ بھی مارا گیا تھا، پپر علی نام تھا اس کا۔ پپر علی عرف پپر شیر؟ ہاں، یہی نام تھا، میں نے کہا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جی؟ میں نے کہا، ادھر ادھر سے کچھ قصہ معلوم تو ہوا ہے، پر یہ بتائیں کہ انہوں نے سردار عطا اللہ کی حویلی پر حملہ کیوں کیا تھا؟ لوٹ مار کرنے آئے تھے یا پھر کوئی اور بات تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں، پر کسی سے ذکر نہ کریں۔ پپر علی کے گروہ کا ایک ڈاکو سردار صاحب کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا، لڑکی بھی اسے پسند کرتی تھی، دونوں اسی حویلی میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا۔ جب یہ ڈاکو سردار صاحب کی بیٹی کو اٹھانے آئے تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ یہ بات قابل غور تھی کہ جلال خان اور سعیدہ بیگم اس حویلی میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ ان دنوں یہ حویلی غیر آباد تھی، اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ گزشتہ شب جو شخص تہہ خانے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یقیناً جلال خان تھا، اور غالباً اسی نے عالم شاہ کو قتل کیا تھا۔ تہہ خانے میں ضرور اس نے کوئی اہم چیز چھپا رکھی تھی۔ میں نے امانت علی سے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ سردار عطا اللہ جلال خان سے اپنی بیٹی کی شادی پر رضامند ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے دھوکے سے پولیس کو بلا لیا، جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا، اتنا بڑا جاگیردار کسی ڈاکو سے اپنی بیٹی نہیں بیاہ سکتا۔ میں نے کہا، یہ عالم شاہ اکیلا تمہارے پاس آیا تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ یہ میرے پاس تو اکیلا ہی آیا تھا، لیکن 2-3 دفعہ 2 آدمی بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں یہ پوچھا بھی تھا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ان میں جلال خان تو نہیں تھا؟
کہنے لگا، میں نے جلال خان کو تو کبھی نہیں دیکھا، صرف نام سنا ہے۔ ویسے عالم شاہ نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ 4 آدمی اور رہا ہوئے تھے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے۔ میں نے کہا، جو 2 آدمی اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ اس نے کہا، اصل نام تو میں نہیں جانتا، البتہ ایک کو عالم شاہ مجو کہہ کر بلاتا تھا اور دوسرے کو بگھا کہہ کر۔ میں نے امانت علی کو فارغ کر دیا اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پھر لالا جگت نارائن کو الگ لے جا کر کہا، لالا جی، میرا خیال ہے کہ وہ چور دوبارہ ادھر آئے گا۔ لالا جگت نارائن گھبرا کر بولا، ہے رام رام، شبھ شبھ بات کرو مہاراج، چور کو ہم سے کیا بیر ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، چور کو آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، اس نے اس تہخانے میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے جسے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ میں ایک سپاہی کی ادھر ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور رات کو میں خود بھی ادھر آ جاؤں گا۔ وہ گھبرا کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالیے، میں اپنے پریوار کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں اور حویلی آپ کے حوالے۔ میں نے کہا، لالا جی، اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی، چور ہوشیار ہو جائے گا، آپ کا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے، آپ کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں اور اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ کافی سمجھانے بجھانے کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ میں نے ایک سادہ لباس سپاہی کی وہاں ڈیوٹی لگا دی، لیکن اس رات وہاں کوئی نہیں آیا۔ اگلے روز میں نے چند سپاہیوں کو ان ڈاکوؤں کی تلاش میں روانہ کر دیا جو کچھ دن پہلے جیل سے رہا ہوئے تھے۔ خود میں سردار تصدق کی حویلی پہنچ گیا۔ خاصی بڑی حویلی تھی۔ ایک ملازم نے مجھے کشادہ بیٹھک میں بٹھا دیا اور خود تصدق حسین کو اطلاع کرنے اندر چلا گیا۔ بیٹھک خاصی سجی ہوئی تھی، دیواروں پر بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں اور ہر تصویر کے نیچے نام بھی لکھا تھا۔ ان میں سردار عطا اللہ کی تصویر بھی تھی۔ رعبدار شخصیت تھی، اس کے چہرے پر خاصی زوردار قسم کی مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرا ذہن اس ڈھانچے کی طرف چلا گیا جو میں نے قبر کے باہر پڑا دیکھا تھا۔ اس کھوپڑی پر نہ ہی مونچھیں تھیں اور نہ ہی رعب و دبدبا۔ میں نے تصویر سے نظر ہٹا لی اور دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا۔ السلام علیکم ملک صاحب، تصدق حسین کی آواز آئی۔ اس نے ململ کا کرتا پہن رکھا تھا اور بالکل بدلا ہوا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور رسمی بات چیت کے بعد کہا، سردار صاحب، میں نے ان لوگوں کا کچھ سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے قبروں کی بے حرمتی کی تھی۔ سردار صاحب بولے، اچھا، کسی کو گرفتار بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ نے بابر علی اور ببر سنگھ کا نام ضرور سنا ہوگا، یہ لوگ اس کے گروہ کے آدمی ہیں اور حال ہی میں جیل سے چھٹے ہیں۔ ببر سنگھ کا نام سن کر اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان میں سے 4 نام مجھے معلوم ہوئے ہیں، عالم شاہ، بگھا، مجو اور جلال خان۔ عالم شاہ کو کل رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ ہولے سے بولا، میں اس کی موت کی خبر سن چکا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ لالا جگت کی حویلی میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، ہم قاتل کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کیا میں نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کی بہن سعیدہ بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے میری طرف مڑا اور غصے سے بولا، میں کسی سعیدہ بیگم کو نہیں جانتا، اس حویلی میں اس نام کی کوئی عورت نہیں ہے، یہ نام اس حویلی میں کوئی نہیں لے سکتا، آپ کو کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ میں نے کہا، سردار صاحب، میں آپ کے غصے کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ غصہ کرنا میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہر کام کسی سلیقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ملک صاحب، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی سعیدہ بیگم کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، منہ کی باتوں سے خون کے رشتے ختم نہیں ہوتے سردار صاحب، جس بات کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے پوری بستی جانتی ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ آپ 20 سال پرانی کہانی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی اکڑ توڑنے کے لیے کہا، وہ آپ کا بہنوئی جلال خان چند روز پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے اور ولیمے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ غصے سے کانپنے لگا اور بولا، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں آپ کی اس دھمکی کو یاد رکھوں گا۔ اگر جلال خان قتل ہو گیا تو رپورٹ میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں گا۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ اور بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ پوری بستی کو اپنے ولیمے میں مدعو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رانا تصدق حسین بات سن کر بھڑک اٹھا، میں کوئی چوڑا چماد نہیں ہوں ملک صاحب، خاندانی رئیس ہوں۔ جلال خان جیسے کتے میری جوتیاں چاٹتے ہیں، میں آج سارا ٹنٹا ہی ختم کر دوں گا۔ اس سور کی اولاد سے کہہ دینا کہ اب اسے اپنی ماں کا ولیمہ کرنا پڑے گا، سمجھا؟ آپ ہمیں کوئی بھڑبونجا نہ سمجھیں۔ میں حویلی سے باہر آ گیا۔ باہر خنام سنگھ اور 2 سپاہی سائیکلوں کے پاس میرا انتظار کر رہے تھے۔ ملک صاحب، آپ کا چہرہ تو بہت تپ رہا ہے، خنام سنگھ نے کہا، لگتا ہے کہ سردار جی کے ساتھ اڑنگا پڑنگا ہو گیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں کچھ ایسے ہی معاملہ ہے، بڑا گھمنڈ پایا جاتا ہے اس شخص میں، شرافت کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اس نے سعیدہ بیگم کو اپنی بہن ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ خنام سنگھ نے کہا، کیا کرے بیچارہ، مجبور ہے، اس عورت کی وجہ سے ان کی بڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک ہی کہتے ہو، کسی جاگیردار کی بہن کا ڈاکو سے شادی کر لینا کوئی معمولی رسوائی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس عورت سے ضرور ملوں گا، پتہ نہیں وہ حویلی کے اندر رہتی ہے یا باہر۔ ہم نے اپنی اپنی سائیکل لی اور واپس چل پڑے۔ جب ہم گلی کا کونا مڑے تو ہمیں عقب سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبے قد کا نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے دھوتی اور کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا، جناب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میرا نام بیچ میں نہ آئے، ورنہ سردار صاحب مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو جوان، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات کیا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے پیچھے دیکھا، پھر بولا، جناب، وہ سردار صاحب سعیدہ بیوی کو جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دھیان فوراً تصدق حسین کی اس بات کی طرف چلا گیا جو اس نے آخر میں کہی تھی، میں آج سارا ٹنٹا ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس سور کی اولاد کو بول دیں کہ اب اسے اپنی ماں کا ہی ولیمہ کرنا پڑے گا۔ دھمکی بڑی واضح تھی، مگر اس وقت میرا دھیان نہیں گیا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، سعیدہ بیگم رہتی کہاں ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، وہ ادھر چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے، سردار صاحب نے بہت پہلے ہی اسے حویلی سے نکال دیا تھا، بیچاری خود ہی اپنا گزارا چلاتی ہے۔ میں نے نوجوان سے سعیدہ بیگم کے گھر کا پتہ لے کے اسے وہیں بھیج دیا۔ سعیدہ بیگم کا مکان تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ بستی کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی تھی۔ بیرونی دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے دستک دی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے جلدی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی متوقع خوشی کے باعث تمتما رہا تھا۔ اس نے بھڑکدار ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایک ناخوش اور بے کیف چہرہ تھا۔ جسم دبلا پتلا اور گال دبے دبے سے تھے، گو اس نے گالوں پر کچھ لگا رکھا تھا، پر وہ پھر بھی پھیکا پھیکا چہرہ لگ رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ لٹک گیا، ساری تمتماہٹ تاریکی میں تبدیل ہو گئی، یعنی ہم وہ نہیں تھے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بن سنور کر جلال خان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سعیدہ بیگم آپ ہی کا نام ہے؟ پھر اسبات میں جواب پا کر کہا کہ میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر آ جائیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔
اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ وہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جسے صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا تھا۔ اس ایک ناپختہ دیوار کے ساتھ ڈیوڑی بنی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو ادھر کھڑا کر دیا اور ہرنام سنگھ کو صحن کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ سعیدہ بیگم میری اس کارروائی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، گھبرا کر بولی، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بی بی، ہم یہ سب بھی آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا بھائی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں نے اسے تصدق حسین کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتائی، پھر پوچھا، کیا جلال خان یہاں آیا تھا؟ جلال خان کا نام سن کر اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں روز ان کا انتظار کرتی ہوں، 20 سال سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن یہ 20 دن 20 سالوں پر حاوی ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے، تصدق بھائی مجھے قتل کر دیں، یہ انتظار کا عذاب تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، آپ خواہ اس شخص کا انتظار کر رہی ہیں، ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دوبارہ کسی واردات کے چکر میں ہیں۔ میں نے عالم شاہ کے قتل کا ذکر کیا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو دوبارہ 10 سال کے لیے اندر چلا جائے گا۔ اب کیوں انتظار میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں؟ اس نے کہا، جلال خان میرا شوہر ہے، میں اس کی وجہ سے برادری سے نکالی گئی ہوں، سو اب میں انتظار کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ آپ کسی طرح انہیں میرے پاس لے آئیں، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ میں نے کہا، بی بی، آپ ایک ایسے شخص کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں جو اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ کو اس سے اسی وقت علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی جب وہ جیل گیا تھا۔ کیسے علیحدگی اختیار کر لیتی؟ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ بندوقوں اور پستولوں کی نوک پر ہونے والے نکاح نہیں ہوتا۔ مجھے بندوقوں اور پستولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا تھا اور میرے والد صاحب نے اجازت دی تھی۔ ان کی نیت کیا تھی مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے کہا، 20 سال انتظار کرنے کے بجائے آپ کو کسی مولوی یا مفتی سے فتویٰ لے کر خلا لے لینا چاہیے تھا۔ کہنے لگی، ملک صاحب، عورت صرف ایک بار محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ اور خود غرضی ہے۔ ایسی باتیں فلموں اور افسانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، بلکہ وہاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ محبت اچھائیوں سے کی جاتی ہے، شکلوں اور جسموں سے نہیں کی جاتی۔ عام طور پر لوگ اچھائیوں کی بجائے شکل اور دولت کو دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دفعہ کی جانے والی محبت ہمیشہ کی نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہنے لگی، اب کیا ہو سکتا ہے جی، جہاں 20 سال گزار لیے ہیں وہاں باقی دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہرنام سنگھ جلدی سے اندر آیا اور بولا، ملک صاحب، سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں۔ دیوار کے اوپر سے میں گلی میں دیکھ رہا تھا۔ سعیدہ بیگم گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ میں نے سپاہیوں کو ڈیوڑی میں چھپا دیا اور خود ہرنام سنگھ کے ہمراہ سعیدہ بیگم کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں نے ایک بڑا سا پلنگ دیوار کے ساتھ لمبائی کے رخ پر کھڑا کر کے اس پر لحاف لٹکا دیا اور اس کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اپنا پستول میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہرنام سنگھ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازے کے پٹ پر اس نے احتیاطاً دری ڈال دی تھی۔ باہر کا دروازہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سردار تصدق اور اس کا بیٹا فاروق حسین دندناتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ کمینی ذلیل کتیا، سردار تصدق حسین نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، کہاں ہے وہ تمہارا دوست کتا ڈاکو ذلیل خان جو تمہارے ولیمے کی تیاریاں کر رہا ہے؟ آج میں تم دونوں کا فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ تو میرے باپ کی قاتل ہے، تو اور وہ تیرا ذلیل خان۔ آج میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے پستول نکال لیا۔ نکال اس سور کو باہر، کہاں چھپا رکھا ہے تو نے؟ سعدیہ بیگم نے بے خوفی سے کہا۔ تصدق بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
اس کی جرأت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جب انسان مرنے کا ارادہ کر لے تو موت کی دھمکیاں اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو بہنوں کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا، مجھے بھائی مت کہو، تم میری بہن نہیں ہو۔ تم نے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہماری نسلیں جھک جاتی ہیں۔ آج میں اس پستول کی آدھی گولیاں تیرے سینے میں اور آدھی تیرے اس ذلیل خان کے سینے میں اتار دوں گا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو کہ سردار تصدق حسین کی بہن بے غیرت ہے۔ وہ کہنے لگی، شادی کرنے سے خاندان کا نام بدنام نہیں ہوتا تصدق حسین۔ سیدہ بیگم نے بڑے ہی دبنگ لہجے میں کہا، آج تم نے مجھے بہن ماننے سے انکار کر دیا تو میں بھی تمہیں بھائی تسلیم نہیں کرتی، لیکن میرے سینے میں گولیاں اتارنے سے پہلے اپنے کرتوتوں کو بھی یاد کر لو۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم طوائفوں کے کوٹھے پر جاتے تھے اور ابا جی نے ناراض ہو کر تمہیں گھر سے نکال دیا تھا؟ کیا اس وقت خاندان کا نام بدنام نہیں ہوا تھا؟ اور اب یہ تیرا گبرو جوان بیٹا بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ یہ مت سمجھ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کی خبر ملتی رہتی ہے۔ جس بہن کو تم قتل کرنے آئے ہو، اس بہن نے 20 سال میں بھی اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ خاموش کمینی عورت، سردار تصدق نے غضبناک ہو کر کہا اور فائر کرنے کے ارادے سے پستول سیدھا کیا۔ میں نے اپنا پستول ہولسٹر میں رکھ لیا اور پلنگ کے پیچھے سے نکل کر سردار تصدق حسین کو للکارا اور تیزی سے اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا، لیکن میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ اس اثنا میں وہ فائر کر چکا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی سیدہ بیگم کی چیخ ابھری۔ اگرچہ میں تصدق کا ہاتھ قابو کر چکا تھا، مگر اس نے ایک اور فائر کر دیا۔ ہمارا توازن بگڑ گیا اور ہم پلنگ سے ٹکراتے ہوئے فرش پر گر گئے۔ پھر پلنگ بھی ہمارے اوپر آن گرا۔ سردار تصدق حسین میری توقع سے بھی بڑھ کر جاگیردار ثابت ہوا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی مجھے بھی قتل کرنے کی دھمکیاں اور قسمیں کھا رہا تھا۔ اس کے بیٹے فاروق حسین نے مجھ پر عقب سے جھپٹنے کی کوشش کی تھی، مگر ہرنام سنگھ نے اسے بروقت سنبھال لیا تھا۔ سردار تصدق حسین نے شروع میں خاصی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن آدمی کھوکھلا تھا، جلد ہی ہانپنے لگا۔ میں نے اس کا بازو مروڑ کر پستول جھپٹ لیا، اسے گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے سے نکالا اور شیروانی کے کالر میں ہاتھ ڈال کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کی دستار فضیلت پلنگ کے نیچے ہی رہ گئی تھی۔ اسی اثنا میں دونوں سپاہی بھی کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے سردار تصدق کو ان کے حوالے کیا اور خود سیدہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ گولی اس کے بازو کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم زیادہ خطرناک نہیں تھا، مگر خون سے اس کا پورا بازو سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک چادر پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دی اور اسے فرش سے اٹھا کر چرپائی پر ڈال دیا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں سن کر گلی میں بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ میں نے تصدق حسین اور اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور سپاہی کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھگایا۔ اس کے بعد میں چند معتبر آدمیوں کو میں نے اندر بلا لیا اور دونوں باپ بیٹے کے خلاف قاتلانہ حملے کی رپورٹ لکھنا شروع کر دی۔ وہ ایک باحیثیت اور اثر و رسوخ والے جاگیردار تھے۔ اسے گرفتار کرنا معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے حوالات کی ہوا ضرور کھلاؤں گا، اور چاہے اس کے بدلے میں بھلے سے میرا تبادلہ ہو جائے یا مجھے معطل ہونا پڑے۔ تصدق حسین مجھے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تھانے دار تو بہت پچھتائے گا، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں تیری ساری تھانے داری نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ابھی تو نے میری پہنچ نہیں دیکھی، تیرے جیسوں کو تو میں نیفے میں لیے پھرتا ہوں۔ میں نے کہا، تصدق حسین، اگر تیرے اندر غیرت ہوتی تو کسی قبر میں اتر جاتا۔ تو اپنی مظلوم بہن کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے؟ اس نے کہا، اس نے شادی نہیں کی، خاندان کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ میں نے کہا،
اور جو تو طوائفوں کے پاس جاتا ہے اس سے خاندان کا منہ کالا نہیں ہوتا؟ تو اس نے ڈھٹائی سے کہا، یہ مردوں کی شان ہے۔ میں نے اسے غیرت دلانے کے لیے کہا، پھر تو اپنی بیٹیوں کو بھی کوٹھے پر بٹھا دے، پھر اور زیادہ مردوں کو اپنی شان دکھانے کا موقع ملے گا۔ اس کے بیٹے نے اچھل کر میرے پیٹ میں ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے تیزی سے اپنا گھٹنا اس کے سر پر مارا اور کہا، جب تک میں اس علاقے میں موجود ہوں کسی رئیس اور رئیس زادے کو حرامزادگی نہیں کرنے دوں گا۔ جو سیدھا نہیں چلے گا اس کی گردن کو جوتی کے نیچے دبا کر رکھوں گا، خواہ وہ رئیس زادہ ہو یا نواب زادہ۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سعیدہ بیگم کے زخم کا جائزہ لیا اور اس پر بندھی ہوئی پٹی دوبارہ کھولی۔ ڈاکٹر کا نام بھی میں نے گواہوں میں شامل کر لیا اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد سردار تصدق حسین اور اس کے بیٹے کو حوالات میں پہنچا دیا۔ اگلے روز مجھے جلال خان کا کچھ سراغ ملا۔ جس سپاہی کی میں نے لالا جگت نارائن کی حویلی میں ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے بتایا، صبح کے ٹائم ایک مشکوک آدمی حویلی کے آس پاس منڈلاتا دکھائی دیا ہے۔ اس کے علاوہ گشت پر موجود سپاہی نے بتایا کہ جلال خان کا ایک بیوہ عورت کے گھر آنا جانا ہے۔ میں نے سپاہی سے اس بیوہ عورت کا پتہ پوچھا اور سادہ لباس میں روانہ ہو گیا۔ تاہم میں نے اس عورت کا دروازہ بجانے کے بجائے ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے عورت کو سلام کیا اور کہا، ماں جی، میں بٹالے سے آیا ہوں اور میرا نام کرم دین ہے۔ ادھر آٹے کی چکی ہے ہماری۔ میرا ایک دوست اس محلے میں ٹھہرا ہوا ہے، میں اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا، تیرے دوست کا نام کیا ہے؟ وہ جی، اس کا نام جلال خان ہے۔ عورت نے برا سا منہ بنایا اور بولی، ہائے ہائے، کس منوس کو دوست بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ تو پکا چور ڈاکو ہے، چند روز پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے۔ تم تو شکل سے اچھے بھلے لگتے ہو۔ وہ دراصل میرا دوست نہیں ہے، اس نے ہماری رقم دینا ہے، اس لیے میں اسے ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کا اتا پتہ بتا دیں۔ بوڑھی نے کہا، کہاں سے آئے ہو تم؟ جی، میں بٹالے سے آیا ہوں۔ میں نے مسکینوں کی طرح کہا، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، اندر آ جاؤ۔ کتنے پیسے نکلتے ہیں تمہارے جلال پر؟ میں نے کہا، کوئی 1200 روپے کے قریب ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بیٹھک میں لے گئی۔ وہاں 4 کرسیاں اور ایک پلنگ سجا تھا۔ کہنے لگی، تم کیسے پھنس گئے اس بدمعاش کے ساتھ؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ جو 2 سوال اس نے کیے تھے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اتنے میں 17-18 سال کی ایک صحت مند لڑکی دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ اس نے سر پر موٹا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہونٹوں میں انگلی دبائی اور شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ عورت نے کہا، یہ میری بیٹی شریفہ ہیں۔ پھر شریفہ سے مخاطب ہو کر بولی، جانی، پرونے کے لیے کوئی روٹی پانی لے آ۔ میں نے کہا، روٹی ٹکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کھا کر آیا ہوں، بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ شریفہ دودھ کا گلاس بھر کر لے آئی۔ بیچ میں مکھن بھی تیر رہا تھا، خالص گاڑھا دودھ تھا۔ میں نے کہا، اماں، وہ آپ جلال خان کا پتہ بتا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، وہ ادھر ایک بیوہ عورت رہتی ہے، خیر بی بی، اس کے گھر آنا جانا ہے جلال خان کا۔ خیر بی بی اپنی بیٹی نور بی بی کی شادی کر رہی ہے اس سانڈ کے ساتھ۔ میں چونک گیا، جی، جلال خان تو بڑی عمر کا آدمی ہے۔ وہ بولی، جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جلال خان کی عمر کم سے کم 45 سال ہوگی اور نور بی بی کی عمر صرف 18 سال کی ہے۔ شریفہ جو دروازے میں کھڑی تھی بولی، شادی کیا کر رہی ہے؟ بیچ رہی ہے نور بی بی کو۔ نور بی بی بہت روتی ہے، کہتی ہے کہ جلال خان نے اس کی ماں کو 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہتی ہے جلال خان کو بہت بڑی رقم ملنے والی ہے۔ لو اور سنو، شریفہ کی ماں اپنی شرافت کو بالکل ہی بھول گئی ہے۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو 20 سال سے امیدوں کے چراغ جلا اس کا انتظار کر رہی تھی۔
وہ جو زندگی میں ایک دفعہ محبت کی قائل تھی، اس کا شوہر 10,000 روپے میں ایک نوخیز دلہن کا سودا کر چکا تھا۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ تھانے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ سردار تصدق حسین میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ کئی معزز لوگ اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے اور کئی افسران نے اس کے لیے سفارشیں بھی کی تھیں۔ میں حوالات سے اپنے کمرے میں آیا اور اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، لیکن ابھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ملک صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا ہے، اس نے کہا۔ آپ کو ہماری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اسے گھورتے ہوئے بولا، سردار صاحب، پہنچ کی بات نہ کریں، جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک آپ کا تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو دولت دیکھ کر پگھل جاتے ہیں۔ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میری دولت کے آگے آپ کی جاگیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سنبھل کر بات کریں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ یہ باتیں میں نے اتنے یقین اور زور دے کر کہی تھیں کہ وہ اندر سے ہل کر رہ گیا، اور میرا یقین بھیجا بھی نہ تھا۔ میرے پاس یقین کی دولت تھی، اور میری امید اس جبار قہار سے تھی جو ازل سے مظلوموں اور کمزوروں کا حامیوں ناصر رہا ہے۔ پھر میں کیسے ایک معمولی جاگیردار کی دھمکیوں میں آ جاتا؟ میں نے ایک نیکی کے ساتھ اس مظلوم عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، جس کے خود پسند اور متکبر بھائی نے ایک معمولی سی غلطی کے باعث اس پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ لہٰذا مجھے یقین تھا کہ وہ خدا جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے ضرور میری مدد کرے گا۔ سردار تصدق حسین مجھے چند لمحے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم نرم لہجے میں بولا، ملک صاحب، دیکھیے، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، اس لیے دشمن نہ بنائیں۔ میں اب بھی آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پچھلی باتیں بھول جائیں اور آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ ایک معمولی انسان نہیں ہیں۔ لائیے، ملائیے ہاتھ۔ سردار صاحب، اپنا ہاتھ پرے رکھیں۔ میں نے کبھی ظالموں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ہاتھ سے مجھے آپ کی مظلوم بہن کے خون کی بو آ رہی ہے۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کریں، پھر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ملک صاحب، اس بات کو ہمارے بیچ میں نہ لائیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، اب وہ قانون کا معاملہ بن چکا ہے۔ تعزیرات ہند کے تحت آپ کو 10 سال سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے قتل کی نیت سے اپنی بہن پر حملہ کیا تھا۔ قانون کی باتیں چھوڑیں ملک صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری ضمانت بھی ہو جائے گی اور ہم بری بھی ہو جائیں گے۔ عدالت میں ایک بھی گواہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ گواہوں کے معاملے میں اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، تاہم ایک جاگیردار کا تھانے میں بند رہنا اور عدالت میں پیش ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ سمجھوتے کے لیے جو شرط رکھی ہے اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ دوپہر کے بعد میں آرام کرنے گھر چلا گیا، کیونکہ وہ رات میں جگت نارائن کے گھر گزارنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت میں پھر سعیدہ بیگم کے گھر چلا گیا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی۔ اس کے پاس چند محلے کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ ان کو میں نے باہر بھیج دیا اور سعیدہ بیگم سے کہا کہ میں آپ کا بیان لینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، ملک صاحب، میں اس معاملے پر دن بھر سوچتی رہی ہوں۔ اس نے کہا، میں اپنے بھائی بھتیجے کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرانا چاہتی، آپ انہیں رہا کر دیں۔ ممکن ہے اس کے دل میں بھائی کی محبت ہو، پر میرا خیال ہے کہ خوف زیادہ تھا۔ وہ ایک تنہا عورت تھی اور ایک جابر شخص کی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی۔ غالباً اسے دھمکایا بھی گیا تھا۔ میں نے کہا، سعیدہ بیگم، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کا بھائی آپ کو یقیناً قتل کر دیتا۔ اس نے کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کب تک کسی کی حفاظت کر سکتا ہے۔
میں نے کہا آپ دوبارہ اس معاملے پر غور کریں، میں کل پھر آؤں گا، اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جلال خان کا خیال دل سے نکال دیں۔ اس نے کہا لیکن کیوں؟ آپ اس بات پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ جلال خان کی کارروائیوں کو سن کر سعیدہ بیگم کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ جلد یا بدیر سعیدہ بیگم کو جلال خان کے کرتوت کا علم تو ہونا ہی ہے، اس لیے ابھی بتا دینا چاہیے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ جلال خان نے جیل سے رہا ہوتے ہی اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ چند روز پہلے ہمیں لالا جگت نارائن کی حویلی سے اس کے ساتھی کی لاش ملی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اسے جلال خان نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا ہمارا اندازہ ہے کہ وہ آج رات دوبارہ جگت نارائن کی حویلی میں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آج ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے بڑی توجہ سے ہماری بات سنی۔ مجھے اس کے چہرے پر کوئی دکھ، حیرت، صدمے کی کوئی علامت نہیں ملی۔ یا تو وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر تھی یا پھر کوئی اور بات ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا میں تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، جلال خان میرا شوہر ہے اور میں اسے کم ایک ملاقات کرنے کا حق ضرور رکھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ اسے چاہے وہاں لے جائیں۔ اس کی دلیل بڑی وزنی تھی۔ وہ قانون کی نظر میں ایک قاتل اور ڈاکو تھا، لیکن قانونی طور پر وہ ایک عورت کا شوہر بھی تھا، ایک ایسی عورت کا جو 20 سال سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لہٰذا میں انکار نہ کر سکا۔ رات کے 9 بجے تک ہم لالا جی کی حویلی میں پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ہرنام سنگھ کے علاوہ 3 مسلح سپاہی بھی تھے۔ ہم سب وہاں سادہ لباس میں آئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی میں نے ڈیوٹی لگا دی اور خود ایک چھوٹے سے اسٹور میں جا بیٹھا۔ لالا اور اس کے بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگتے کہ وہاں کوئی قتل اور خون خرابہ تو نہیں ہوگا۔ لالا جی آپ چنتا نہ کریں، یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مہاراج میرے دل میں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ بولا بستر پر لیٹتا ہوں تو ہول اٹھنے لگتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دے کر بھیج دیا۔ سعدیہ بیگم نرملا کے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرملا چائے کو لے کر اسٹور روم میں پہنچ گئی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور خود موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے وہاں آئی تھی تب سے سیاہ رنگ کی شال میں ملبوس تھی اور اس نے ایک بار بھی شال کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی، لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نرملا نے چائے پیالیوں میں ڈالی، ایک پیالی مجھے دی اور ایک سعیدہ بیگم کی طرف بڑھا دی، مگر اس نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنے ہاتھ شال سے نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا سعیدہ بیگم میں نے سنا ہے کہ پہلے یہ حویلی آپ کے والد کی ملکیت تھی اور جلال خان اسی جگہ پر آپ سے ملنے آتا تھا۔ اس نے میری آدھی بات کا جواب دیا اور بولی یہ حویلی ہمارے دادا نے تعمیر کروائی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کے خیال میں جلال خان نے تہہ خانے میں کیا چیز چھپائی تھی؟ وہ باہر پھیلی تاریکی کو کھولنے لگی۔ آسمان پر ابتدائی تاریخیوں کا چاند نکلا ہوا تھا جس کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسٹور روم کی بتی بجھی ہوئی تھی اور کھلی ہوئی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کہنے لگی لوگ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے شادی کی اجازت نہیں دی تھی۔ سعیدہ بیگم نے خود کلامی کے انداز میں کہا حالانکہ بات یہ نہیں ہے، آخر میں والد صاحب نے بخوشی مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جلال خان اور ڈاکوؤں کو پھانسنے کے لیے پولیس سے ساز باز کر لی تھی۔ بعد میں جو ہنگامہ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ کہنے لگی
لوگ بھی کیسے کیسے قصے تلاش لیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ میرے والد نے پولیس سے ساز باز نہیں کی تھی۔ میرے والد نے مجھے شادی کی اجازت دی تھی۔ مجھے اس زمانے کی ایک ایک بات یاد ہے۔ میرا یہ بھائی جو آج خدائی فوجدار بنا پھرتا ہے، اس زمانے میں آوارہ گردی اور عیاشی کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اسے والد صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ اس وقت گھر کے حالات میں دلچسپی لیتا تو بات اس حد تک نہ بڑھتی۔ جب میں نے بہت ضد کی تو والد صاحب نے جلال خان کو حویلی بلا کر بات کی۔ کہنے لگے، جلال خان، سعیدہ میری لاڈلی بیٹی ہے۔ میں نے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے میں اس کی شادی کی ضد بھی پوری کرنے پر تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ جلال خان نے کہا وہ ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر والد صاحب نے کہا، شرط یہ ہے کہ تمہیں ڈکیتی سے توبہ کرنا ہوگی اور آج کے بعد تم شریفانہ زندگی گزارنے کا وعدہ کرو گے۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ تم امرتسر یا لاہور کے آس پاس زمین خرید لو اور عزت سے وہاں رہو۔ جلال خان نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ شریفانہ زندگی گزارے گا۔ والد نے اس سے یہ بھی وعدہ لیا کہ وہ بارات میں کسی ڈاکو کو شامل نہیں کرے گا۔ آج سے 20 سال پہلے 2 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اسے کئی مربع زمین خریدی جا سکتی تھی۔ بارات آئی تو سبھی ڈاکو ساتھ تھے۔ وہ سب رائفلوں اور بندوقوں سے مسلح تھے۔ جو معززین شادی میں شرکت کرنے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے والد صاحب کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ انہوں نے جلال خان کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، یہ لوگ زبردستی اس کے ساتھ آئے ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے بڑی ادھم مچائی اور بڑی بیہودہ حرکتیں کیں، جس کی وجہ سے والد صاحب نے وقت سے پہلے ہی نکاح پڑھوا دیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ڈاکو عورتوں میں گھس گئے اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ بعضوں نے تو ہوائی فائر بھی کیے۔ والد صاحب نے 2 لاکھ ایک اٹیچی کیس میں بند کر کے جہیز کے ساتھ رکھ دیے تھے اور نکاح کے بعد جلال خان کو بلا کر وہ رقم خاص طور پر اس کو دکھائی اور اس کی حفاظت کی تاکید کی۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ ڈاکوؤں نے شادی میں شرکت کرنے والی 2-3 لڑکیوں کو یرغمال بنا لیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس دوران 2 لاکھ روپے والا بریف کیس اور زیورات والا صندوق بھی غائب ہو گیا اور اس صدمے کی وجہ سے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کئی لوگ ہلاک و زخمی ہو گئے، ان میں کئی ڈاکو بھی شامل تھے۔ کئی روز بعد لڑکیوں کو لے کر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے زیورات والا صندوق مل گیا، مگر 2 لاکھ روپے والا بریف کیس نہ ملا۔ میں تو صدمے کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ کئی روز تک مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ حویلی میں ہو کیا رہا ہے اور میں کہاں ہوں۔ چند ہفتوں کے بعد تصدق بھائی بھی آ گئے اور آتے کے ساتھ ہی حویلی کا انہوں نے نظام سنبھال لیا۔ جب تک میری والدہ زندہ رہیں، ان کو مجھ سے کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی، لیکن والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر حویلی سے نکال دیا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد جلال خان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، نہیں، اس کے چند روز بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا تھا اور ان سب کو عمر قید ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، ان 2 لاکھ روپوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اس رقم کا ذکر میں نے نہیں سنا۔ رقم کے بارے میں میرے والد صاحب نے میرے اور جلال خان کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ کو اس رقم کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ نرملا، جو بڑے غور سے سعیدہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی، بولی، میرا خیال ہے کہ جلال خان نے وہ رقم حویلی کے استخانے میں چھپا دی ہوگی۔ وہ یہی رقم نکالنے ادھر آیا تھا۔ مجھے شریفہ کی بات یاد آ گئی۔ جلال خان اس رقم کے بوتے پر 18 سالہ نوری سے شادی کرنے والا تھا۔ اس نے جس بڑی رقم کے بارے میں بات کی تھی،
وہ یہی رقم ہوگی جو کہ اس نے 20 سال پہلے اس تہہ خانے میں چھپا دی تھی۔ یہ بات میں نے ابھی تک سعیدہ بیگم کو نہیں بتائی تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ سعیدہ بیگم کو اپنے بھائی سے صلح ہو جائے اور وہ جلال خان کو بھول جائے۔ کچھ دیر بعد سعیدہ بیگم نرملا کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تقریباً 10 سوا 10 بجے کے قریب بتی بند ہو گئی۔ حویلی کے مکین مجھے معلوم تھا کہ تمام جاگ رہے ہوں گے اور ان کے کان کسی متوقع آواز پر لگے ہوئے ہوں گے۔ میں آرام کرسی پر مزید آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ کائنات پر سکوت طاری تھا اور چاند کا سفر دھیرے دھیرے جاری تھا، اور کھڑکیوں کے راستے جو چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، رفتہ رفتہ وہ مدھم ہو گئی اور اسٹور روم مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ حوالدار ہرنام سنگھ عقب میں کھلنے والے دروازے کے قریب کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ 2 سپاہی تہہ خانے کے ٹوٹے پھوٹے سامان کے پیچھے دبکے ہوئے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں میں نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ میری اجازت کے بغیر فائل نہ کھولیں۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں بند ہونے لگیں تو میں نے ٹھنڈی چائے کا ایک کپ بنایا اور آہستہ آہستہ اس کی چسکیاں لینے لگا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور اس تنگ سے اسٹور روم میں ٹہلنے لگا۔ اس میں بمشکل 4 قدم چلنے کی جگہ تھی۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ دفعتاً کسی نے میرا کندھا ہلایا اور ساتھ ہی تاریکی میں شش کی آواز ابھری۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا، میرے کانوں میں ہرنام سنگھ کی آواز آئی، ملک صاحب، ملک صاحب۔ میں نے ایک انگڑائی لی، سر کو جھٹکا دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تہہ خانے کی طرف سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی شخص تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دفعہ غالباً وہ چابیاں بھی ساتھ لایا تھا۔ 2 یا 3 منٹ بعد تالا کھلنے کی آواز آئی۔ میں چند لمحے رکا، پھر عقبی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا پستول نکال لیا اور ہرنام سنگھ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہم دونوں دبے پاؤں تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تہہ خانے میں مدھم سی روشنی لرز رہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد نیچے سے ٹھک ٹھک کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہم احتیاط سے چلتے ہوئے سیڑھیوں پر پہنچ گئے۔ اسی لمحے تختے اکھڑنے کی مدھم آواز ابھری۔ ہم سیڑھیوں میں رک کر انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد آواز آنا بند ہو گئی اور بتی بھی بجھ گئی۔ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ خبردار، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم پولیس کے گھیرے میں ہو۔ میری آواز سنتے ہی تہہ خانے میں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ٹارچ روشن کر دی۔ آواز دوسری سمت سے آئی تھی اور ٹارچ روشن دوسری جگہ سے ہوئی تھی، اسی لیے وہ بوکھلا گیا۔ اس نے اندھا دھند چند فائر کیے اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی بغل میں پرانا اٹیچی کیس دبا ہوا تھا۔ دونوں سپاہی للکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے، اور جب وہ سیڑھیوں پر پہنچا تو میں نے اور ہرنام سنگھ نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے اٹیچی کیس چھوڑ دیا اور مزاحمت کرنے لگا، لیکن ہم نے اسے جلد ہی بے بس کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ وہ جلال خان تھا۔ ہم اسے اندر نشست گاہ میں لے گئے۔ ایک سپاہی نے سیڑھیوں پر گرا ہوا سوٹکیس اٹھا لیا تھا۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے تمام مکین جاگ گئے اور باری باری نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ سعیدہ بیگم نے اس وقت بھی سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد میں نے غور سے جلال خان کا جائزہ لیا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور 45 سال کی عمر میں بھی وہ ایک پرکشش شخص تھا، لہٰذا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کیوں 20 سال پہلے سعیدہ بیگم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا، تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر سپاہی کے ہاتھ میں موجود اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں اپنی امانت لینے آیا تھا۔ میں بہت عرصے کے بعد واپس آیا ہوں۔ آپ ان گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بکسا ان کا نہیں ہے۔ اس نے ابھی تک سعیدہ بیگم کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہے اس بکسے میں؟ میرے کچھ پیسے ہیں اس میں۔
اس وقت یہ حویلی میرے ایک رشتہ دار کی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے رشتہ دار کی حویلی تھی، یہ کہاں چلے گئے؟ تو کہنے لگا، اب آپ سے کیا چھپانا، میں ایک ہلے گلے میں پکڑا گیا تھا، تھوڑی سی سزا ہو گئی تھی مجھے۔ سعیدہ بیگم نرملا اور کہابیتا کے قریب کھڑی یکٹک جلال خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے شال سر پر اوڑھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر چہرہ اس کا چھپ گیا تھا۔ وہ ابھی تک کچھ نہیں بولی تھی۔ میں نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام جلال خان ہے۔ دیکھیے جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، برائے مہربانی یہ ہتھکڑی کھول دیں اور جس طرح چاہے تسلی کر لیں، یہ پیسہ میرا اپنا ہے۔ میں نے کہا، بچو جی، ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ 3 روز پہلے ہمیں اس حویلی سے تمہارے اس ساتھی کی لاش ملی تھی جس کا نام عالم شاہ تھا، اسے تم نے قتل کیا تھا۔ وہ قسمیں کھانے لگا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری توبہ جی، میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے کہا، تم 3 روز پہلے بھی اپنی امانت لینے آئے تھے اور عالم شاہ تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا، غالباً اس امانت میں سے وہ حصہ مانگتا ہوگا، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا، یہ بات نہیں جی، عالم شاہ میرا یار بھی تھا، 3 روز پہلے میں نے اسے یہاں بھیجا تھا لیکن وہ واپس نہیں پہنچا، سو مجھے پتہ چلا کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ گواہ ہے جی، اس کے قتل میں میرا بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل اس بکسے میں کچھ مال اس کا بھی ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ 3 روز میں اس نے بہت عمدہ افسانہ سوچ لیا تھا۔ اور وہ قبروں کی بے حرمتی کس نے کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بولا، کون سی قبریں جناب؟ اس کی حیرت اصلی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کہا، ایک تو تمہارے سرغنہ بابر علی عرف ببر شیر کی قبر تھی اور دوسری سردار عطا اللہ خان کی، اور 3 گمنام قبریں تھیں۔ وہ سوچتا ہوا بولا، جناب، یہ مجو اور بگا کی حرکتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنا مال کسی قبر میں چھپا دیا تھا۔ سپاہی نے میرے کہنے پر وہ کئی گزرے سال پہلے کا بریف کیس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے جلال خان سے پوچھا، اس اٹیچی کیس میں کتنی رقم ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہوگی جناب، وہ میری اپنی رقم ہے۔ میں نے کہا، سچ بول، سچ بول۔ اس نے ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بولا، بالکل سچ بول دیا ہے جناب، میرے پاس بکسے کی چابی بھی ہے، میں نے 20 سال سے یہ چابی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، میری جیب میں ہے۔ میں نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور بریف کیس کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ 20 سال پرانے اس اٹیچی کیس میں جگہ جگہ سوراخ ہوئے تھے۔ وہ ٹڈیوں کی کارستانی تھی۔ اس کا زنگآلود تالا کھولنے میں مجھے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں نے ڈھکنا کھولا تو بے شمار ٹڈیاں چھلانگ لگاتی ہوئی ادھر ادھر چلی گئیں۔ اٹیچی کیس کا ڈھکنا کھلتے ہی جلال خان نے تیزی سے سانس اندر کھینچا اور اس کے منہ سے پر دہشت آواز نکلی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے اچانک کسی عزیز کی لاش دیکھ کر نکل جاتی ہے۔ اٹیچی کیس کا حال دیکھ کر ہم لوگ دم بخود رہ گئے تھے۔ وہاں نوٹوں کی گڈیوں کی بجائے نوٹوں کا بورا بھرا ہوا تھا۔ ٹڈیوں نے 2 لاکھ روپے کو چورا چورا کر دیا تھا۔ اس زمانے کے 2 لاکھ آج کے 50 لاکھ روپوں سے بھی زیادہ تھے۔ جلال خان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور ہتھ کڑی لگے ہاتھوں میں نوٹوں کا برادہ لے کر ماتم کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عنقریب پاگل ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمہ وقت جیل میں بھی 2 لاکھ کے تصور میں گم رہتا تھا، اور انہی 2 لاکھ کی وجہ سے اس نے جیل میں 20 سال خوشی خوشی گزار دیے تھے۔ وہ یہ بار بار کہتا تھا کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، یا اللہ، یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے۔ سعیدہ بیگم ایک قدم آگے بڑھی اور بڑے تحکم کے ساتھ بولی، جلال خان، کس روپے پر ماتم کر رہے ہو؟ یہ رقم تمہاری تو نہیں تھی، اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے تمہیں؟ جلال خان، سعیدہ بیگم کی آواز سن کر وہ ایک دم ساکت ہو گیا اور حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے گھورنے لگا۔ سعیدہ بیگم تم؟ اس نے بمشکل کہا، تم یہاں؟ ہاں،
میں تمہاری بیوی ہوں جلال خان، تمہارا استقبال کرنے آئی ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس دولت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا جو تم نے میرے باپ سے لی تھی۔ مگر مجھے دیکھو، میں نے تمہاری خاطر دولت اور جاگیر کو ٹھکرا دیا تھا، سگے رشتوں سے ناتا توڑ لیا تھا۔ میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں جلال خان، میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ سنا آپ نے تھانے دار صاحب، یہ رقم ہماری تھی، میری اور میری بیوی کی۔ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جب یہ رقم میں نے یہاں رکھی تھی تو اس وقت یہ حویلی میرے سسر کی تھی۔ میری ہتھ کڑی کھول دیں، میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سعیدہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور زور سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ ذلیل کمینے، اس نے کہا، تو اور عزت کی زندگی؟ سعیدہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میری بات تو سنو۔ سعیدہ بیگم کے دونوں ہاتھ اس وقت چال سے باہر نکل آئے اور اس سے پہلے کہ ہمیں صورتحال سمجھ پاتے، کمرے کی فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ لالا جگت نارائن، اس کے بیوی بچے چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگے۔ سعیدہ بیگم نے 3 گولیاں چلائی تھیں اور تینوں جلال خان کے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ چند لمحوں کے اندر اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ سعیدہ بیگم نے ریوالور پھینک دیا تھا اور دونوں بازو میری طرف بڑھائے۔ ملک صاحب، اب یہ ہتھ کڑی مجھے پہنائیے، میں صرف اسی کام کے لیے زندہ تھی، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ وہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، میرے علاوہ نصف درجن لوگ موجود تھے۔ وہ صریحاً قتل عام کا کیس تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ سعیدہ بیگم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالوں۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، جلال خان اسی انجام کا مستحق تھا۔ میں نے ہرنام سنگھ کو الگ لے جا کر کہا کہ تم فوراً تھانے جاؤ اور سردار تصدق حسین اور اس کے بیٹے کو حوالہ سے نکال کر لے آؤ، اور اس واردات کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرہ خالی کرا لیا، سپاہیوں کی باہر ڈیوٹی لگا دی اور سعیدہ بیگم کو الگ لے جا کر کہا کہ آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، بتائیے اب میں کیا کروں؟ اس نے بے خوفی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ شخص میرے باپ کا قاتل اور میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب ہمارا نکاح ہو گیا تو اس نے نوٹوں سے بھرے ہوئے اٹیچی کیس پر قبضہ کیا اور میرے والد کو الگ کمرے میں بات کرنے کے لیے بلا لیا۔ یہ کمرہ اس کمرے کے ساتھ تھا جس میں میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں زور زور سے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھ کر جلدی سے اس کمرے میں پہنچی۔ جلال خان میرے والد کو کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے انتقام لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی، بقول اس کے میرے والد نے اس کے کسی رشتہ دار سے زیادتی کی تھی۔ میں پوری طرح اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ میرے والد کو اس کی باتوں سے دل کا دورہ پڑا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے گر کر دم توڑ دیا۔ باہر گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں اور جلال خان کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت میری حالت بڑی عجیب تھی۔ میں نے اپنے والد کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کیا کہ میں ان کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ خدا کا شکر ہے، آج میں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سردار اور اس کا بیٹا وہاں پہنچ گئے۔ میں نے اسے سارے واقعات سنائے اور کہا، سردار صاحب، جو قربانی آپ کی بہن نے دی ہے وہ اچھے بہادر بھی نہیں دے سکتے۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تصدق حسین نے بڑی حیرت سے ساری بات سنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھکی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، سعدیہ بہن، میں تمہارا مجرم ہوں، کاش تم نے یہ سب کچھ پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہوتا، مجھے معاف کر دو۔ سعدیہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ تصدق حسین نے دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے۔ ملک صاحب، جلال خان کو میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کر لیں، میری بہن بے قصور ہے۔ میں الجھن میں گرفتار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کروں۔
بالآخر بڑی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ آپ جو فیصلہ کریں